बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम अक़ीदतमंदों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जिस सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ अपना रूहानी सफ़र मुकम्मल कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, उनका ताल्लुक़ किसी भी मुमालिक से हो, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हों, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हों, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और अमलियात सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो ना तो हमारे ख़ानवादे का हिस्सा हैं, ना हमारे सलासिल का हिस्सा हैं, न किसी और ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, बल्कि इल्म सीखना चाहते हैं और इल्म सीख कर अपने मसाइल जिसमें वो ख़ुद गिरफ़्तार हैं उससे आज़ाद होना चाहते हैं, अपने मसाइल और उनका हल चाहते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मिसाइल के सीज़न 2 के एपिसोड 19 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीखने और सिखाने का सिलसिला आज भी जारी है कि जिस तरह मैंने अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम शागिर्दों को अपने ही ख़ानवादों के वो अमाल जो सनद के साथ हैं, जो मुस्तनद हैं, जो इजाज़तों के साथ हैं, उनकी तरतीब और तरीक़ेकार आपको वक्तन फ़वक्तन आपको मैंने तालीमात देता रहा, और आप अपने पास उसको महफूज करते रहे और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहे और उससे भरपूर नफ़ा फ़ायदा उठाया। यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने पंजाब का दौरा किया, लाहौर और इस्लामाबाद के तमाम शागिर्दों को, तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया, और मैं उनकी मोहब्बतों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में ये मोहब्बत हमेशा कायम व दायम रखे। और वो लोग कि जब मुझसे मुलाकातों के लिए उनका सिलसिला जारी रहा तो हर शख्स मुझसे कहता था कि डॉक्टर साहब आपके बताए हुए तरीक़ों से हमने इस मसाइल से छुटकारा पाया। तो यकीनन मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो ख़जाना मैंने आप लोगों की झोली में डाला है, कि जो सलासिल के राज और नियाज की बातें और वो अमलियात जो बुज़ुर्गों के पहले सीनों तक महदूद थे, बुज़ुर्गों के वो आमाल कि वो सिर्फ़ चंद चीदा लोगों को तालीम करते थे, हमने अपना सीने को आप लोगों को सामने, आप लोगों की मोहब्बत देखकर हमने अपने सीने को कुशादा कर दिया, सीने को खोल दिया, और यही मियां हुज़ूर की तालीम है, यही हमारे मुर्शिद की तालीम है। हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को सिखाने में ज़र्रा बराबर भी ख़यानत करते हो तो ये सिलसिले की तालीमात के ख़िलाफ़ है, और आप इस बात के गवाह हैं कि डॉक्टर साहब ने जब भी कोई भी तालीमात दी, कोई भी अमल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम अमाल को, मेरी पहली वीडियो से लेके आज तक की वीडियो को आप देख लें और शरीयत की रोशनी में देखें,
قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں. اگر اس کے خلاف ذرہ برابر بھی آپ کو ہلکا سا بھی شک اور محسوس ہو تو آپ میری اس ویڈیو پیغام کو دیوار پہ دے ماریں، اس پہ بالکل بھی عمل نہ کریں. اور الحمدللہ میری پہلی ویڈیو سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہے الحمدللہ وہ شریعت کے مترادف یعنی کہ شریعت کے بالکل حساب سے ہے. کیونکہ سب سے پہلے الحمدللہ ہمارے مرشد نے ہمیں شریعت پہ چلنا سکھایا. میرا کوئی بھی فعل، میرا کوئی بھی کام، میری کوئی بھی ویڈیو آپ نے کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں دیکھی ہوگی. جو کچھ بھی میں نے آپ کو تعلیم کیا وہ سلاسل ہی کی روشنی ہے، وہ سلاسل ہی کی تعلیم ہے، وہ میرے مرشد کے سینے کا فیض ہے، میرے مرشد کے سینے کے راز ہیں، میرے مرشد کے سینے کی روشنی ہے. یہ وہی روشنیاں ہیں جو میاں حضور کے دنیا بھر میں جہاں جہاں خلیفہ موجود ہیں، جہاں جہاں میاں حضور کے مریدین موجود ہیں، جو روشنیوں کے مانند چمک رہے ہیں، ان کے اندر بھی وہی روشنی ہے جو میاں حضور کی روشنی ہے. اور انہی روشنیوں کے ساتھ ہم اگر اپنا روحانی سفر کرتے ہیں، ہم اگر اپنے سورہ قریش کا لشکر اس روشنیوں کی رہنمائی میں گزرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارا فلاح اور کامیابی کا سفر ہے. اور جو کچھ بھی آپ لوگوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، سب سے پہلے میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں. میں خود اپنے مریدین کو وہ تعلیمات دیتا ہوں. میں خود مریضوں کو وہی ترتیب اور طریقے اپنے کلینک پر بتاتا ہوں، یا جہاں جہاں میرے دورے ہوتے ہیں میں وہاں وہاں وہی طریقے بتاتا ہوں جو میرے اپنے اور میرے اپنے خانوادے کے ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھے حکمت سکھائی، مجھے انہوں نے روحانیت سکھائی، مجھے انہوں نے عملیات سکھائے، اور مجھے ایسی روشنی سے سرفراز کیا کہ جس کے میں اگر لاکھ بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں تو کم ہے. اور جتنی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، یہ محبت ان کے لیے ہمارے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے. اور یہی محبت جو میری محبت میرے مرشد کے لیے ہے، یہی محبت میں آپ لوگوں کے دلوں میں دیکھ رہا ہوں. ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، سب کچھ مٹ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اگر باقی رہتی ہے تو وہ ہوتی ہے محبت. اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے نامۂ اعمال بند، اس کی ترتیب سب کچھ بند، لیکن جو جانے والا چلا گیا اس کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے. اور یہی محبت کہ جو محبت میں اپنے مرشد سے کرتا ہوں، یہی محبت مکافات عمل ہے کہ میرے مرید میرے شاگرد مجھ سے کرتے ہیں. کہ جیسے کوئی امیدیں وابستہ مجھے میری مرشد سے ہیں، ایسے ہی میرے لوگوں کو مجھ سے ہیں. تو یہی سلسلے کی تعلیمات، یہی سلسلے کا پیغام، اس سے ہٹ کر اگر آپ مجھے دیکھیں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں، آپ مجھے روک سکتے ہیں، آپ مجھے بول سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹرانسمیشن کی جانب. یقیناً سیکھنے سکھانے کا چکر میں، سیکھنے سکھانے کے معاملات میں، سیکھنے سکھانے کے دوران ہر دن جب بھی ہم ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اور مجھے آپ لوگوں کی محبت ملتی ہے. میں باقاعدہ محسوس کرتا ہوں اس محبت کو، کیونکہ محبت بھی ایک ایسی ریس کے مانند ہے کہ جس سے گفتگو کی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ گفتگو کرنے والا شخص کون ہے اور رنگ سے کیسے گھل گئے سماعت میں، اس کے لہجے میں ایسی سرگم ہے کہ جب ہم اپنے مرشد کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ وہی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. ان کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم صحبت میں ہوتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں، آپ سن رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو ہماری کیفیت ہوتی ہے. یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے، کیسے بدلتی ہے، اسی ٹرانسمیشن آج کا ہمارا ٹاپک ہے. کیسے کہ اچھی نظر انسان کی تقدیر کیسے بدل دیتی ہے اور بری نظر
کیسے تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اس کو نہیں جس کو لگائی گئی ہے، بلکہ وہ کہ جو خود اس میں ملوث ہے، یعنی کہ اس کے اندر کی جو نیگیٹو ریز ہے وہ ایک بات یاد رکھیے گا، نظر بد لگانے والے کو نہیں، جس پہ لگی اس کو نہیں، بلکہ جو شخص لگانے والا ہوتا ہے وہ پہلے تباہ ہوتا ہے، بعد میں اس کا اثر اس پہ پہنچتا ہے جس پہ نظر لگی۔ اور وہ قرآن کی کون سی ایک ایسی آیت ہے جو ہمیں اس قسم کے منفی اثرات سے، اس قسم کی نیگیٹیوٹی سے، اس قسم کے نیگیٹو ریز سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے؟ اور صرف اس قرآن کی ایک آیت کو پڑھ لینا ہی کافی ہے، مطلب اتنی کمال کی آیت ہے، اور ایسی کمال کی آیت ہے کہ اگر آپ اس ایک آیت کو، اور چھوٹی سی آیت ہے جس میں صرف 4-5 لفظ ہیں، الفاظ ہیں، کہ اگر چھوٹا بچہ بھی وہ آیت کو یاد کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ 10 منٹ کے اندر وہ بچہ حفظ یاد کر لے گا اس آیت کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں نظر بد سے محفوظ رہیں، جادو سے محفوظ رہیں، نیگیٹیوٹی سے محفوظ رہیں، آپ کے دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہیں، حاسدین کی نظروں سے محفوظ رہیں، منافقین کی نظروں سے محفوظ رہیں، تو آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی اس آیات کو یاد کروائیں اور اس کو پڑھا کریں، جتنا آپ کو آسانی ہو پڑھا کریں۔ میں نے دیکھا کہ میں نے گرتے ہوئے کو سنبھلتے دیکھا، اور جس شخص کو یہ آیت پڑھتے دیکھا اس کو کبھی گرتے نہیں دیکھا۔ یہ ایسی کمال کی آیت ہے، صرف قرآن کی ایک آیت، کہ سب سے پہلے اگر میں نظر کی بات کرتا ہوں تو نظر کا تعلق انسان کے اندرونی جذبات اور حالات سے ہے، یعنی کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی شخص کو دیکھتا ہے، اب اس کے جو اندرونی جذبات ہوتے ہیں، اگر وہ جذبات اس کے خوشی پر منحصر ہیں، یعنی کہ اس کو خوشی ہوئی ہے کہ کسی شخص نے ترقی کی ہے، اگر اس کو خوشی ہوئی ہے کہ کوئی شخص اعلیٰ مقام پر ہے، تو اس کے اندر سے ایک مثبت انرجی نکلتی ہے، ایک توانائی نکلتی ہے، ایک قوت نکلتی ہے، اور پھر جب وہ قوت نکلتی ہے اور پھر وہ شخص کہ جس کے وہ جذبات جو اچھے جذبات ہیں، اچھے خیالات ہیں، اس سے محبت بھی رکھتا ہے، اس سے عقیدت بھی رکھتا ہے اور اس سے جڑا ہوا بھی ہے، تو پھر وہ جب ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، یا صرف ماشاء اللہ بھی کہتا ہے، تو پھر ماشاء اللہ ایک ایسی سواری ہے، اس کی روحانیت ایک ایسی سواری ہے کہ وہ مثبت انرجی، وہ توانائی جو ہمارے اندر سے نکلی ہے، وہ روحانیت پہ سوار ہو کر سامنے والے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عام شخص کا آپ کو اچھی حالت میں دیکھنا اور اس شخص کا رب کا شکر ادا کرنا کہ اے میرے رب کہ تو نے اس شخص کو نوازا، اس شخص کا حق تھا، اس شخص کی محنت تھی، اس شخص کا یہ تھا کہ تو نے اس کو اس کا اجر دیا، تو وہی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص کوئی خوش دیکھ کر، کسی کو اچھا دیکھ کر وہ جب ماشاءاللہ کہتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس ہی نعمت سے نوازتا ہے جس نعمت کو دیکھ کر اس نے ماشاءاللہ کہا۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ سامنے والے کے پاس کوئی چیز ہے تمہارے پاس بھی ہو اور تم اس سے فرسٹ ٹائم بھی ملو، تو تم اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی نعمت کی تعریف کر کے ماشاءاللہ کہو، دیکھو کچھ عرصے کے بعد رب تم کو وہ نعمت عطا کرے گا۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ تجربات میں سے وہ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، کہ جیسے ایک شخص نے اچھا سا گھر لیا، گھر بنایا، اب آپ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، اب آپ کو معلوم ہوا، آپ اس کے گھر دیکھنے آئے، آپ کو بڑا پسند آیا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، باری تعالیٰ تو نے اس کو گھر عطا کیا، تو نے اس کو ایک نعمت عطا کی،
باری تعالیٰ اس کی شکر ادا کیا اور اس پہ ماشاءاللہ کہا اور ماشاءاللہ کہہ کے تعریف کر کے وہ چلا گیا، تو کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو وہ نعمت ہر حال میں عطا کرتا ہے، چاہے کچھ مہینے بعد ہوں چاہے کچھ سالوں بعد ہوں، وہ اس نعمت اس کو ضرور ملتی ہے۔ یہ نعمت کے حصول کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ رب ہر چیز کو لوٹاتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ کیسے یہ نیکی کا بدلہ نیکی کیسے؟ کہ تم نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ خوش ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، جب تم نے اس کی نعمتوں کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا تو تم نے نیکی کی اس کے لیے، کہ تم اس کے یہ بھی کہہ سکتے تھے ہائے اس نے کیسے لے لیا، میں نے کیوں نہیں لیا، ہائے اس کے پاس یہ کیوں ہے، ہائے میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ نیکی نہیں ہوئی، پھر یہ نیگیٹو کی طرف چلے گئے۔ تو جب اس نے اس کا شکر ادا کیا، اس کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد اس نے پھر رب کی تعریف کی، تو اللہ تبارک و تعالی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو اس شخص نے اپنے بھائی کے لیے نیکی کری، اس کے لیے اچھے کلمات کہے، رب کا شکر ادا کیا، تو یہ نیکی پلٹتی ہے کس کے لیے؟ کہ جس نے یہ نیکی کی ہوتی ہے۔ تو جس کے لیے جو نیکی کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر ضرور دیتا ہے۔ یہ قرآن کا کلیہ، قرآن کا قانون اور میرے رب کا حکم ہے کہ تم نیکی کرو گے تو تمہیں اس کا نیکی کا ہی صلہ ملے گا، اجر تمہیں نیکی ہی کی صورت میں ملے گا، بھلائی کی صورت میں ملے گا۔ یہ ہے کہ جو اچھی نظر جو انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہے۔ اب ایک شخص کے پاس نہیں ہے اور ایک شخص کے پاس سب کچھ ہے، اگر جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے اور رب کا شکر کرتا ہے کہ باری تعالیٰ کہ تو نے میرے بھائی کو یہ چیزیں عطا کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کو نظر بد سے بچائے، میرے بھائی کو بری اس سے بچائے، تو یہ نیکی ہو گئی بھائی کی بھائی کے لیے۔ جب نیکی بھائی کی بھائی کے لیے ہو گئی تو اس نیکی میں حصہ دونوں بھائیوں کا ہو گیا۔ ہمیں صرف یہ کلیہ سمجھنا ہے۔ تو اچھی نظر ایسے ہماری تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اچھا، اب وہ نظر کہ جو بری نظر ہے وہ انسان کی تقدیر کو کیسے تباہ و برباد کر دیتی ہے؟ کہ یاد رکھنا کہ جب کوئی شخص نظر بد لگاتا ہے، نظر بد کرتا ہے، کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، کسی کو ہائے سے ٹوکتا ہے، تو اس کے اندر سے جو اس کے اندرونی جذبات ہیں، خیالات ہیں، حالات ہیں، جو اس کا گمان ہے، یاد رکھنا کہ تمہاری سوچ، تمہارا گمان، تمہارے خیالات، تمہارے جذبات تمہاری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے کہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے، کہ تمہارے اندر کے جذبات، سوچ، گمان سب کچھ جب نیگیٹو ہوگا تو تمہارے اندر سے پوزیٹیو توانائی ہرگز نہیں نکل سکتی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حاسد پہلے اپنی ہی آگ میں جلتا ہے، اس کے بعد جب وہ آگ اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، پھر وہ آگ نکل کے جس پر لگنی ہوتی ہے اس پہ تپش محسوس ہوتی ہے اس کو۔ کہ جس طرح اچھی نظروں نے انسان کی تقدیروں کو بدل دیا، اسی طریقے سے بری نظر نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہ جب اس کے اندر سے وہی منفی توانائی جب نکلتی ہے تو وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کسی سانپ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ سانپ کو مار دو، سانپ کو دیکھو تو سانپ کو مار ڈالو، اور ان سانپوں کو کہ جن کے سروں پر 2 نقطے ہوں، 2 نشان ہوں، اور جن کی دم کٹی ہوئی ہو، کیونکہ وہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں اور عورت کے حمل کو ساکت کر دیتے ہیں، یعنی کہ گرا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں، سانپ نے نہ کاٹا
نہ سانپ نے چھوا، نہ سانپ آپ کے قریب سے گزرا، لیکن سانپ نے آپ کو دیکھا. تو سانپ نے جو آپ کو دیکھا تو سانپ کا زہر آپ میں کیسے منتقل ہوا؟ اس کی اپنی ہی نظر سے، جو اس کے اندر کی منفی توانائی، جو اس کی ریس ہے، اس کے ذریعے کہ انسان کو نابینا کر دیتا ہے سانپ، کہ جن کے سروں پہ 2 نقطے ہوتے ہیں، کہ جن کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے، جیسے حضور نے فرمایا. اب وہ عورتیں کہ جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. معلوم کس سے؟ اب سانپ تو ہر گھر میں نہیں ہوتے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں جو کالی سیاہ بلی ہوتی ہے اس کی نظر میں بھی مثبت سے منفی اثرات 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں، کہ جو اس کے حمل کو ضائع تک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بلی آئی، اس نے غور سے دیکھا، اس کے بعد سے طبیعت خراب ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی منفی اثرات اس کے جسم کے اندر منتقل کر دی. اب جیسے کالا کتا، کالے کتے کو بھی غور سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کالے کتے کے بارے میں بھی احادیث میں ملتا ہے کہ یہی شیطانوں میں سے ہوتے ہیں. جو سیاہ کتے ہوتے ہیں ان کو بھی مارنے کا حکم ہے، کیونکہ ان کی نظروں کے اندر بھی وہی منفی توانائی، یہ سمجھ لیں کہ 100 گنا زیادہ ہوتی ہے. اب میں اگر انسان کی نظر کی بات کرتا ہوں نا، چاہے سانپ ہو، کتا ہو، بلی ہو، یا کوئی بھی نیگیٹو ریز ہو، جس کی بھی آنکھوں سے نکلتی ہو، جس کے بھی جسم سے نکلتی ہو ریز کی صورت میں، اس سے سب سے زیادہ خطرناک جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کی نظر ہوتی ہے.